2 3 अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान नए व्लॉग के साथ इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है हुकूमत की जानिब से और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपील है, आज उस पर समाअत हुई। और आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील जो हैं हामिद खान साहब, उन्होंने दलाइल दिए। और दलाइल उन्होंने तकरीबन 1956 और 62 के आइन से लेकर अब तक तमाम वो उन्होंने एक तारीख़ बता दी मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। और आखिर में उन्होंने फार्मूलेशन की और उन्होंने ये इस्तदाई की कि जो सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आइन में जो दिए गए तमाम वो बुनियादी हकूक़ हैं इंसानी जो लोगों को मिलते हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए नहीं मिलते। इस वक्त मेरे साथ बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं टेरेंस जे सेगमनी, हम इनके साथ तफसील से बात करेंगे। टेरेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आज जो हामिद खान साहब के दलाइल, ज़ाहिर है हमने जिस तरह बताया कि एक तो उन्होंने एक पूरा बैकग्राउंड दिया ना, एक हिस्ट्री दी, लेकिन आखिर में उन्होंने वही वो बातें की कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स जो होते हैं और इसमें जो सिविलियंस का जो ट्रायल होता है वो बुनियादी हकूक़ की फराहमी वो नहीं करता जो आम अदालतों में होता है। तो आपने आज ये प्रोसीडिंग्स देखी। टेरेंस, आप बताएं कि हामिद खान साहब का ज़्यादातर फोकस और उसका जो ज़्यादा आर्गूमेंट का जो क्रक्स था वो आज क्या आप बताएंगे इसमें? अच्छा, हामिद खान ने एक्चुअली आज जो अपना शुरू किया अपने आर्गूमेंट्स जो हैं वो उन्होंने शुरू किए 1911 से किए जैसे कि जब पहली दफ़ा जो है ना मिलिट्री एक्ट के हवाले से जो है ना कोई कानून बना था। ब्रिटिश इंडिया जब सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था तो उस वक्त जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर वो बनाया था कि भाई किस तरीके से जो है ना मिलिट्री के लोगों का जो है ना ट्रायल्स किए जाए। उसके बाद फिर उन्होंने आगे फिर वो 77 और मुख्तलिफ मार्शल लॉ की बात की और फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि जी वो जो मुख्तलिफ जजमेंट्स आई हैं और किस तरीके से जो है मुख्तलिफ जजमेंट ने जो है ना वो रास्ता रोका है वो मार्शल लॉ का। ख़ास तौर पर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट का हवाला दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जो है ना ये जो ट्रायल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडेमनिटी दी जाती थी मार्शल लॉ को, उसको जो है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से जो है वो फिर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में जब ये 2015 में आया तो उसमें उन्होंने ये ना सिर्फ एक तो मार्शल लॉ ख़त्म हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, बल्कि जो है ना ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो भी इसमें दफन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब उनका ये कहना है कि वो जो ट्रायल्स कर रहे हैं सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए से तो ये किसी तौर पे जो है वो जायज़ नहीं है, क्योंकि वो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो किसी तौर पर भी जुडिशरी के ज़िम्मे में आती नहीं है, 175 के ज़िम्मे में नहीं आती हैं। लेकिन जो बेसिकली जो बात वो आज बार बार ये की जा रही है और वो काफ़ी हेयरिंग से जो है ना वो जजेस का सवाल है कि आप जो बार बार ये बात करें कि 175, तो 175 के ऊपर तो जो है जजमेंट मुनीब अख्तर की है वो तो उन्होंने इस चीज़ को डील ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इसका तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जिस हवाले से जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स अपना काम करती हैं और वो मिलिट्री कोर्ट्स के जो डिसिप्लिन्स है उनके हवाले से जो है ना वो अपने जजमेंट्स देते रहती हैं। तो इसीलिए जो बेसिक जो आर्गूमेंट्स आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या जो 21D जो आर्मी एक्ट का हिस्सा बना है और जिसके तहत जो सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो क्या ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है, इसके बारे में जो है ना वो जवाब देते हैं। लेकिन हामिद खान साहब ने भी अभी बस सिर्फ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ही दिया और इस चीज़ को नहीं बताया गया कि ये 21D को के तहत जो है सिविलियन का ट्रायल जो है ना किस तरह से रोका जाए। अच्छा टेरेंस, आखिर में उन्होंने जो फार्मूलेशन इन जो मारूजात मतलब जो फाइनल वो देते अभी तो उन्होंने ख़त्म नहीं किए, लेकिन उन्होंने हामिद खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त 3-4 पॉइंट उठाए। एक तो ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है ये ऑलरेडी ये एक तो इसमें जमहूरियत में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि वो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 245 है ना, जब हालात हो जाते हैं और हुकूमत जो है फ़ौज को बुला लेती है 245 के तहत, तो कह रहे इवन इस हालात में भी ये जो है मिलिट्री कोर्ट्स जो है इसका सहारा नहीं ले सकती और इस तरह के जो ट्रायल्स हैं वो सिविलियंस के नहीं हो सकते। तो इस पर आपका क्या है कि जो हामिद खान ने ये जो बात की है ना कि एक तो कंसेप्ट ही नहीं है डेमोक्रेसी में, दूसरा ये है कि जो मिलिट्री ट्रायल्स का जो
सिविलियन का जो ट्रायल होता है वो اس میں شفافیت نہیں ہوتی اور اس میں جو بنیادی حقوق ہے جو آئین نے دیے ہوئے ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں کرتی. بیسکلی یہ جو آرگومنٹس آج حامد خان صاحب کے ہیں نا، جو 245 کی بات کریں، آرٹیکل 240 کہ آپ آرمی کو بلاتے ہیں ان ایڈ آف سول پاور، وہ دلائل بیسکلی یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ دیے تھے، اور اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جب آپ 245 کے تحت ان کو بلاتے ہیں تو آپ ان کو صرف بلاتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو کی مدد کرنے کے لیے، تو آپ اس کو جوڈیشل پاورز کو جو ہے نا کس طرح سے دی جاتی ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ یہ بات یہی ہو رہی تھی کہ وہ تو جوڈیشل پاورز کی تو ایک پورا ایکٹ جو بنا ہے آرمی ایکٹ کا، تو اس کے تحت تو وہ آلریڈی ایک کورٹس اپنے جو فوجی ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کرتے ہیں نا. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ان کو جوڈیشل پاورز نہیں ہے، تو پھر وہ جو اگر یہ چیزیں ہٹا دی جائیں گی تو پھر وہ جو فوجی ہیں جو جن کے لیے یہ قانون بنایا گیا، تو ان کا ٹرائل جو ہے نا وہ کس جگہ پہ ہوگا. تو بیسکلی جو نقطہ وہ آ رہا ہے وہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اس چیز کو مانا جا رہا ہے کہ آج، اور بلکہ آج حامد خان صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ وہ آرمی ایکٹ کو جو نا اڑا دیں، بلکہ آرمی ایکٹ کے تحت تو وہ ان کا ٹرائلس ہوتا ہے وہ، کیونکہ اگر اب یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ کس طرح سے قائم رہے گا. مطلب اس کا یہ ہوا کہ کل عابد زبیری صاحب نے بھی یہ کہا تھا نا کہ جو سویلینس کا جو ہے آپ ٹرائل ملٹری کورٹ میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا تعلق فوج سے نہیں ہوتا ہے. جن کا تعلق فوج سے ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ان کا ٹرائل ہوتا ہے. اور جس طرح کل انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ ایف بی علی انہوں نے کہتا کہ ہیرو تھے، اور چونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، بعد میں اس کو ضیاء الحق نے اس کو ٹرائی بھی کیا ملٹری کورٹ میں اور اس کو چھوڑ بھی دیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو ان کا تو تمام جو درخواست گزار ہیں، چاہے وہ اعتزاز احسن ہیں، چاہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے تمام جو سابق صدور ہیں وہ ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، کراچی بار ایسوسیشن، سب کا یہی موقف ہے کہ یہ جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل بالکل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے. اب ٹیرنس اگر ہم اس کا یہ مطلب بطور کورٹ رپورٹر اگر ہم کہیں کہ یار یہ فیصلہ کیا دینے والی ہے، ظاہر ہے جو 5 جو جج صاحبان نے جو 2023 میں جو آرڈر دیا تھا، جو سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں انلیگل قرار دیا تھا، انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا تھا. آپ 21D اور 21D1 اور 21D2 کی بات کریں جس کے تحت وہ پروویژنز ہیں، وہ شکیں ہیں جن کے تحت سویلینز جو ہیں ان کا ٹرائل ہوتا ہے. اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم کہیں، ہم ویسے ججمنٹ تو نہیں دینا چاہتے ہیں اور نہ ہم جو ہے یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کہیں، لیکن ہم اخذ کر سکتے ہیں نا کہ آخر اس کورٹ کے پاس آخری راستہ ہوگا کیا. دیکھیں یہ جو کل یہ بڑی اچھی ایک بات کی تھی جسٹس محمد علی مظہر نے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی ججمنٹس آئی ہیں نا سپریم کورٹس کی، ایف بی علی کیس سے لے کر لیاقت حسین، پھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، پھر محرم علی، تمام ججمنٹس میں یہ کسی نے کلیئرٹی سے یہ نہیں کہا کہ جو سویلینس کا ٹرائل جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ جی ایف بی علی کے کیس میں کہا کہ جی ایک آرڈیننس آ گیا تھا اور اس آرڈیننس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ یہ 21D کو جو ہے نا شامل کر دیا گیا تھا. اور اسی طریقے سے جب لیاقت حسین کا کیس آیا تو پھر اس کے بعد اس حالات کے تحت جو ہے نا ایک ایکٹ آیا تھا جس میں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ کراچی میں اور لاہور میں جو ہے نا فسادات ہوئے تھے، تو پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سول گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ بلایا تھا آرمی کو، اور آرمی نے جو ہے نا پھر وہ جب آ گئی تھی پھر اس کو ٹرائل کا مسئلہ ہوا تھا تو پھر انہوں نے ملٹری کورٹس بنا دی تھی. تو اس میں بھی پھر انہوں نے، بلکہ اس وقت اس کے ٹائم میں تو یہ زیادہ ہو گیا تھا کہ جو سویلز جو کیسز ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ اوفینسز کو بھی وہ ٹرائی کر سکتے تھے. تو لیکن پھر اس جو فیصلہ آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جو سول جو اوفینسز ہیں اس پہ تو آپ ٹرائل نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اس پہ کلیئر کٹ ججمنٹ نہیں دی کہ یہ جو سویلینز جو کہ سبجیکٹ ٹو دا لا بن جاتے ہیں کسی حوالے سے، جو 21D کے اور 59(4) کے تحت، کہ اگر آپ کوئی ایسا آفینس کر سکتے ہیں جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت فال کرتا ہے تو وہ آپ آرمی ایکٹ کے تحت ہی جو ہے نا اس کے سبجیکٹ بن جاتے ہیں. تو جب آپ آرمی ایکٹ کے تحت سبجیکٹ بن جاتے ہیں تو پھر اس کا ٹرائل بھی جو ہے نا آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوتا ہے. اب جو سچویشن ہو رہی ہے، اب جس طریقے سے وہ جو مطلب آپ نے جو بات کی کہ بھائی اب کیا ہو سکتا ہے یا کیا کر سکتی ہے، میرے خیال میں جو آج بھی وہ جب بات کر رہے تھے کہ جسٹس جمال خان مندوکھیلی، انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کے پاس اپلیٹ فورمز جو ہے نا وہ واپس جا کے جو
ایشوز ہیں وہاں پر جا کے اب ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے نا غلط ہے. فیکٹ جس طرح نوٹیفیکیشنز کی بات ہوئی تھی کہ بھئی جو کور کمانڈر کا ہاؤس تھا اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے کہ جو اس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ اپنے پروہیبٹڈ ایریا ڈکلیئر کیا. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ اپلیٹ فورم میں کیوں نہیں. تو میرے خیال میں جو ہے وہ کورٹ جس طریقے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے کیس میں انہوں نے اس چیز بات کی اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کہ اگر کوئی گریونسز ہیں مطلب کورم نان جوڈس میلیفیڈی اور ناٹ بیفور دا کورٹ تو آپ جو ہے نا یہ جا کے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا چیلنج کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ وہ جو ہے یہ اب سوری ٹو کٹ یو. اب کورن نان جوڈس چونکہ ہم اپنے ناظرین کو بھی بجاتے ہیں, کورن نان جوڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا جو بھی کوئی مجاز اتھارٹی جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا اور وہ اختیار استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم کورن نان جوڈس کہتے ہیں ناظرین. دوسرا جو ہے میلیفائڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آپ کی نیت غلط ہے, غلط نیت سے ایک چیز آپ کرتے ہیں, لیکن ٹیررس ٹو سم اپ اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو ان کا اصل میں بیسک مدعا ہی یہی ہے نا درخواست گزاروں کا کہ ٹھیک ہے 9 مئی کے واقعات ہوئے, 10 مئی کے واقعات ہوئے, مطلب جو کچھ ہوا وہ مطلب اس کو کوئی بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اچھا نہیں ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ اس پر آپ جب آپ سیویلینس کو ٹرائی کرتے ہیں اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی آپ تحقیقات کریں, اس کی CCTV فوٹیج اویلیبل ہے, وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اصل مسئلہ یہی ہے. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ کل محمد علی مظہر نے یہ بھی آج بھی کہا, کل بھی کہا تھا کہ یہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. مطلب ہے کہ صرف ملٹری کورٹس کے حوالے سے صرف آئین میں کوئی نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. وہ ان کے لیے کلیئرٹی کیا ہے کہ وہ کورٹ مارشل ہے, اور کورٹ مارشل وہی ہے جو درخواست گزار کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل ان کا وہی ہو سکتا ہے جن کا تعلق فوج سے ہو. اب اگر سیویلینز ہیں تو ان کا آپ کورٹ مارشل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی وہ سارا کیس ہے, اسی کے تحت یہ سارا گھوم رہا ہے. بالکل کیس بالکل یہی ہے. بیسکلی کیس تو یہی ہے کہ جو ہے نا کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے نا وہ ملٹری کورٹس کیسے کر سکتی ہیں, کیونکہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ سیویلینز تو جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا آرمی ایکٹ نہیں ہے. تو پھر آپ ان کو کس طریقے سے جو ہے نا گھسیٹ پساٹ کے جو ہے نا وہ اور یہی 5 روپے بینچ نے جو ججمنٹ دی ہے وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی انہوں نے یہ مان لیا کہ جی یہ جو آرمی کی جو ملٹری کورٹس ہیں یہ تو ہیں ہسٹوریکل, اس کا پرسپیکٹیو ہے, ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سویلینس کا جو ہے نا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو چیز اب آ رہی ہے, اور کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو 9 مئی کی جو انسیڈنٹ ہے یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, اور وہ ایون کی جو پہلے پٹیشنر سے اب وہ رسپونڈنٹ بن گئے وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے. لیکن وہ فیکٹس پر جا رہے ہیں کہ بھئی یہ نوٹیفیکیشنز اس کا ہوا تھا کہ نہیں کیا ہوا تھا, یا وہ جو جگہ تھی کہ وہ پروہیبٹڈ ایریاز تھی کہ نہیں تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس چیز پہ جا رہے ہیں. تو لیکن جو میرے خیال میں جو چیزیں ہیں نا وہ ابھی تک کوئی نہ تو کسی وکیل نے اس چیز پہ کوئی ایسی بات کی ہے کہ جی بتائے کہ جی سویلینس کا آپ ٹرائلز جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی تک جو آرگومنٹس ہیں وہ کبھی 175 کے اندر گھس جاتے ہیں, کبھی وہ جا کے. لیکن بہرحال ان کا ہے نا, عامر خان نے بھی ابھی فارمولیشن میں جو معروضات میں کہا ہے کہ جناب ایک تو اس کا کنسیپٹ نہیں ہے, جمہوریت میں اس کا کنسیپٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ سیویلینس کا ٹرائل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ صرف فوجیوں کا ٹرائل کر سکتے ہیں جن کا تعلق فوج سے ہو, ضرور آپ کریں, لیکن اور کورٹ مارشل آپ نہیں کر سکتے سیویلینس کا. یہ تمام وہ باتیں. ناظرین پروگرام کا دورانیہ ذرا زیادہ ہو گیا ہے, لیکن اب دیکھنا یہ کہ اب سماعت اگلے پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے, اور حامد خان صاحب دوبارہ دلائل کا آغاز کریں گے کیونکہ ابھی انہوں نے کنکلوڈ ختم نہیں کیا. اس کے بعد پھر جو منسٹری آف ڈیفنس کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث, وہ پھر جواب دلائل جو ہے نا وہ ریبٹل میں وہ دلائل دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ناظرین اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور جو کچھ ہمیں آئین نے دیا ہوا ہے آئین کے مطابق اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ضرور اس کے خلاف کرنا چاہیے, لیکن جو کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے اس پر بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.